बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज रिपोर्ट आप सबके सामने आई। आप सबके इल्म में होना चाहिए कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं वो इमरान खान साहब की फैमिली और वकला इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत बैठेगी एक दफ़ा, और उसके बाद एक वाज़ह अमल आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन इस वक्त आप सबको मदऊ करना इसलिए ज़रूरी था कि जो रिपोर्ट आप सबके सामने आई वो इंतहाई तशवीशनाक है। इससे पहले इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जब जब इमरान खान साहब के साथ गए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब का बीपी चेक किया है तो वो हमेशा नॉर्मल रहा है, 110 से 120 के दरमियान रहा है। लेकिन आज की रिपोर्ट में जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें इमरान खान साहब का बीपी 140/100 दिखाई दिया है या बताया गया है। तो अगर फर्ज करें इनकी सरकारी रिपोर्ट में हमें यह दिखाया गया है तो एक्चुअल स्टोरी क्या होगी? क्योंकि 2 दिसंबर से लेकर आज तक इमरान खान साहब से ना उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है, ना वकला की मुलाकात हुई है, और ना ही डॉक्टर्स की मुलाकात हुई है। उनके जो जाती डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है। तो इस रिपोर्ट ने पूरी कौम को इंतहाई तशवीश में डाला है। इमरान खान साहब स्पोर्ट्समैन हैं, वो बेहतरीन एक्सरसाइज करते हैं, उनको पहले कभी भी ये इशू नहीं हुआ। इमरान खान साहब को जब अगवा किया जा रहा था तब वो सुपर फिट थे। इमरान खान साहब की ये हालत जेल में हुई है। जिन्होंने अगवा किया, जिनके लिए अगवा किया, जो उनकी अब सरपरस्ती कर रहे हैं जेल में, ये उन सब की मौजूदगी में इमरान खान साहब की ये हालत हुई है। हमारे बार बार कहने पर अदलिया ने कोई नोटिस नहीं लिया इस चीज का। बार बार इमरान खान साहब की सेहत के बारे में इश्यूज उठे लेकिन अदलिया खामोश रही। तो 25 करोड़ आवाम की आखिरी उम्मीद ही ये अदलिया है। अभी अगर फर्ज करें अदलिया भी खामोश रहे, वो भी एक साबका वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जुमात का ताहयात चेयरमैन, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब के लिए भी वो आवाज नहीं उठाते, इंसाफ नहीं करते, तो फिर आम शहरी की क्या हैसियत है? आम शहरी की क्या तवक्कुआत रहेगी अपनी अदलिया से? और जब अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगा तो फिर अवाम इंसाफ अपने हाथ में लेगी, और जब अवाम इंसाफ करती है तो वो फिर बहुत खतरनाक इंसाफ होता है। फिर वो इंसाफ, उस इंसाफ के आगे किसी का बस नहीं चलता। ना पार्टी के मशरान का बस चलता है, ना इदारों का बस चलता है, ना अदलिया का बस चलता है। तो आवाम को इंसाफ लेने से पहले अदलिया को थोड़ा सोचना होगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। जब से इमरान खान साहब की आंख का इशू आया है तब से लेकर आज तक हम एक ही डिमांड कर रहे हैं, और वो नाजायज नहीं है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात हो, उनकी डॉक्टर्स की मुलाकात हो, और उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में इमरान खान साहब का इलाज बेहतरीन हॉस्पिटल में हो। इसमें क्या गैर आईनी है? इसमें क्या गैर कानूनी है? लेकिन इनकी इखलाकी और जहनी पस्ती देखे कि पाकिस्तान का साबका वजीर आजम और पूरे पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर, उसकी आंख का इशू है और कोई टस से मस नहीं हो रहा। और ये हम बहाने नहीं कर रहे। या इमरान खान साहब जेल में तंग नहीं हुए कि वो जो है जाली प्लेटलेट्स गिराए और जाली रिपोर्ट्स से मुल्क से बाहर भागना चाह रहे हो। उनका जेन्युइन इशू है। जब जाली प्लेटलेट्स गिरते थे और जाली रिपोर्ट्स बनती थी तो फिर जो है उस वक्त के वजीर आजम को यह कहा जाता था कि इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप होंगे।
تو ابھی اگر فرض کریں عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو موجودہ حکومت میں ہے، جو عدلیہ انصاف نہیں کر رہی، یا جنہوں نے اغوا کیا، یہ سارے ذمہ دار ہیں. پھر ان سے سوال ہوگا، عوام سوال پوچھیں گی، ان کو جواب دینا ہوگا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جماعت کو، ایک جماعت کے لیڈر کو اور پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دوسرے درجے کا شہری بناتے پھریں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں. اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں چلے گا. ابھی کل عمران خان صاحب کا کیس ہے، 3 ججز کی بینچ ہے، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس نعیم اختر صاحب، جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب. یہ کل عمران خان صاحب کا کیس سن رہے ہیں. ہم ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، ہم انصاف مانگ رہے ہیں. اور آپ تنخواہ اس بات کی لے رہی ہیں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے. آپ نے صرف فیصلے نہیں کرنے، آپ نے عوام کو، عوام کی دل کی دھڑکن کو، عمران خان صاحب کو انصاف دینا ہے. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کل آپ کیس سن رہے ہیں. ہمارا آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو جس پر وہ مطمئن ہو. تو کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی ہے، وکلاء کی ملاقات کا اور فیملی کی ملاقات کا. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کل یہ ملاقات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں انتہائی تشویش ہے. یہ جو سرکاری رپورٹ جمع ہوئی ہے، ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اندر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. اور قوم کو اعتماد میں صرف اور صرف ان کی فیملی ہی لے سکتی ہے. تو کل ملاقات بھی کو لی جائیں. ہمارے جو ججز یہ کیس سن رہے ہیں ان سے ہماری التجا ہے کہ کل ملاقات بھی ہونے دی جائے اور عمران خان صاحب کا علاج بھی ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور بہترین ہاسپٹل میں ہو. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے آج کا. شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترقی ہے کہ بنیادی طور پر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد پوری قوم میں تشویش ہے، اور وہ تشویش تب ختم ہوگی جب عمران خان کو ان کی فیملی اور اس کی ذاتی معالجین جتنی بھی ہے، جو ان کے ذاتی معالجین ہیں، ان کے روبرو جو ہے نا بہترین اسپتال میں شفٹ کیا جائے. اور کل چونکہ کیس لگا ہوا ہے تو ہماری عدالت سے یہ التجا ہے، ریکویسٹ ہے، ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو انصاف دیا جائے. ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. اور میرٹ پہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف جیل میں تھے اور بیمار ہوئے تو ہماری حکومت نے اس کو اسپتال منتقل کیا، اس کو پوری فیسلٹی دی. جتنا وقت وہ ہسپتال میں رہا اس کی حوالے سے ہم نے کوئی اس پہ حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. پھر اس کے بعد اس کی جو دوسرا ایشو آیا، پلیٹلیٹس کی جو ایک رپورٹ آئی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا سٹیٹس تھی، کیا پوزیشن تھی. لیکن اس کی بنیاد پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ریکمنڈیشن پہ، جو اس وقت خود بیمار ہے، جیل میں ہے اور کینسر سروائیور ہے، اس کی رپورٹ پہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر عدالت جو ہے نا اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو حکومت اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے. یعنی ہم اس وقت تو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. ایک بھی جو عمران خان کا جو ڈیمانڈ ہے، ہمارا ڈیمانڈ تو صرف یہ ہے کہ عمران خان کے جتنے کیسز ہیں اس میں انصاف دیا جائے. اس میں انصاف یہ ہمارا حق ہے. نہ ہمارے آئینی حقوق جو ہے نا اس وقت ہمیں مل رہے ہیں، نہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس کے مطابق بھی ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں. یعنی ایون جیل مینول کے مطابق، جیل رولز کے مطابق جو اس کا حق ہے، جو عام ایک مرڈر کو، ایک اسمگلر کو، جتنی بھی کرمنلز ہیں اس کو یہ اس قسم کی فیسلٹی، عمران خان دہشت گردوں کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. جبکہ عمران خان اس ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے، اس نے اس ملک کے لیے بہت عزت دی، اس ملک کا پرائم منسٹر رہا اور اس ملک کے لیے ایک پہچان ہے. اس کی بنیادی حقوق اور جن ورنمنٹ کے مطابق اس کی حقوق نہیں دی جا رہی. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حد تک نہ جاؤ. آپ ویسے گئے ہیں، یعنی جتنے تحریک انصاف کے خلاف جو ہوا، جو ہماری ورکر کے ساتھ جو ہوا، جو ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہوا،
ये तारीख का एक हिस्सा हो गया। यानी चादर और चादीवारी की पामाली, बुनियादी इंसान की बदतरीन वायलेशन, कोई एक ऐसा काम नहीं। तो इसलिए मैं आज, हम चूंकि टॉपिक नहीं बढ़ा रहे, हम सिर्फ एक इस एजेंडे तक अपने आप को महदूद कर रहे हैं। बाकी डिटेल जो है ना चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की है, हमारा मुतालबा यही है। हम कल सुप्रीम कोर्ट से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो इंसाफ करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हम उससे जो है ना इंसाफ की तवक्को रख रहे हैं। और ये अदालतों के लिए भी इम्तिहान है, और ये आम पब्लिक का एतमाद अगर बहाल करना है तो कल के फैसले में वो हमें उम्मीद है कि वो इंसाफ देंगे। बाकी अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो वसीम साहब। सियाला साहब, जो ऑफर आज आप मांग रहे हैं हुकूमत से स्टार शिफ्ट करने की, ये तो 2-3 महीने पहले गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर की गई थी कि फैमिली मेंबर्स को भेजा जाएगा साथ। मिस्टर गौर साहब से भी हमने पूछा, उन्होंने क्या दिया मिस्टर गौर साहब ने? इनको ऑफर थी गाड़ी में साथ बैठ कर जाएंगे खान साहब के साथ और उनको शिफ्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। क्यों ये ऑफर अवेल नहीं की गई? एक फैमिली मेंबर की भी ऑफर थी, आज 4 महीने पहले आपको ये ऑफर थी, आप कुछ और बात करते हैं, फैमिली कुछ और बात करती है, कम्युनिकेशन गैप क्यों है सर? देखिए, सबसे पहले तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। गौर साहब आगे सर, गौर साहब से गौर पूछिए साहब सर, के क्या पास ऐसी ऑफर आई थी कि खान साहब के साथ आप गाड़ी में बैठ के ये लेकिन ये अब मैं वाज़ा कर दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है, किसी ने गलत मिस इन्फॉर्मेशन दी है। गौर साहब बात करेंगे इस पर, फिर जो है मैं आपको जवाब देता हूँ। 3 जजेस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी माजरत में थोड़ा सा लेट आया, बट चौधरी परवेज़ इलाही साहब घर पे आए थे, वो बैठे और थोड़ी सी अलग में भी बात करनी थी, तो वो मैटर थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गया। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं, जो आज रिपोर्ट सबमिट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है, बार बार हमने कहा है कि हम खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करते। दो टोक अल्फाज हमने ये कहा है। हम उसको एग्जाजरेट नहीं करते और हम उसको लुक आउट नहीं करते। जब जब खबर आती है तो फैमिली का जो कंसर्न होता है वो हमारा कंसर्न होता है, और ये हमारा कंसर्न और पीटीआई का कंसर्न नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का कंसर्न है और पूरी दुनिया का कंसर्न है। वो दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। हमने हमेशा ये कहा है कि खान साहब को एक्सेस होने चाहिए आईन, कानून और रूल के मुताबिक। एसओपी में ये लिखा हुआ है, 3 जजेस का ये ऑर्डर मौजूद है। गुज़श्ता 300 दिनों से मुलाकातें बंद है। हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट ज़राए से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि खान साहब की सेहत किस हालत में। जब जब हमने कहा है, हमने सिर्फ ये मांगा है कि खान साहब की फिलफोर इलाज हो, वो उनके ज़ाती मालिजीन की निगरानी में हो, ख़ानदान के सामने हो, और उस हॉस्पिटल में हो जो फैमिली ने चूज़ किया है। ये खान साहब का बुनियादी हक है, ये रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक है, इस पे कोई दो राय नहीं। इस मरतबा जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है, जिसमें इस बात का तस्दीक हुई है कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई है, ये वो कंसर्न है दवाइयों का जो पहले भी हम कह रहे थे, और हर पाकिस्तानी का कंसर्न है। और हमारा मुतालिबा हमेशा से ये रहा है कि खान साहब को फिलफोर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, ताकि उसका बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हो। इस पे हमारी कोई दो राय नहीं है, ये हम मुतालिबा पहले करते। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा केस लगा है। हम चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करेंगे, हम अदालतों से ये मुतालबा करेंगे कि हम पहले 25 मरतबा हाई कोर्ट जा चुके हैं, 15 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। बराए मेहरबानी ये खान साहब का बुनियादी हक है, ये बुनियादी हक इम्प्लीमेंट करते हुए कल फिलफोर उनकी फैमिली मेम्बर को एक्सेस दे, कल उनकी डॉक्टरों को भी एक्सेस दे, कल उनके वकीलों को भी एक्सेस दे। मुलाकाती होगी तो बेहतरी आएगी, मुलाकाती होगी तो तशवीश ख़त्म होगी। जब तक ये मुलाकातें नहीं होती, जब तक एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा, जब तक खान साहब का इलाज के बारे में नहीं आएगा, तो ये तशवीश हमेशा रहेगी, और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये हमारा इस पर मुतालबा है। बाकी आप लोगों ने बातें की, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उससे रिलेटेड मैं लूँगा। आप लोगों के मैंने क्वेश्चन नहीं सुने, जो आपका क्वेश्चन होगा आई एम रेडी टू आंसर। सीएम साहब, जो ऑफर अभी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, यही ऑफर 4 महीने पहले इमरान खान साहब और कार्ड कह चुकी है कि भाई हमारे एक फैमिली मेंबर को भेजा जाता है कासिम खान साहब को,
اور ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بات تھی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں علیمہ خان صاحب چاہ رہی تھی کہ میں خود جاؤں اور ہمارے ڈاکٹرز کو ساتھ بھیجا جائے گا. تو آفر آپ نے کیوں نہیں لی؟ کیونکہ ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سیاست میں. اب اتنا نقصان ہو چکا ہے، تب خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ تھا. 4 مہینے بعد آپ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ 4 مہینے پہلے کھڑے ہیں. دیکھو جن لوگوں نے ہمیں کھڑا کر دیا یہ ان کو احساس ہونا چاہیے. پرانی کی بات نہ کرو. علیمہ جی نے جیسا بھی کہا کہ میں نے نہیں ہوا، علیمہ نے صحیح کہا ہے، درست کہا ہے. علیمہ کا حق ہے ان کے ساری بہنیں ملیں. کہاں رول میں لکھا ہوا ہے کہ ایک علیمہ نہیں مل سکتی یا 2 بہنیں نہیں مل سکتی؟ کہاں رولز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ باہر آ کر کے بات نہیں کر سکتے؟ ان کا تو رول یہی تھا کہ 265 رول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اندر سیاسی بات نہیں لکھ سکتے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ باہر بات نہیں کر سکتے؟ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. اس نے تو پہلے کہا ہوا ہے. جو پہلے 4 مہینے پہلے ہوا ہے وہ تو دیکھو اس وقت بھی غلط تھا. ایکسس نہ دینا بھی غلط تھا. ایکسس تو منع ہوا ہے نہ صرف 4 مہینے پہلے، ایکسس تو منع ہوا ہے گزشتہ اکتوبر سے آنورڈ. اتنا بڑا عرصہ بیچ میں گزر گیا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا اس چوہے بلی والے کھیل کو ختم کرو. خان صاحب کو ایکسس دو، ڈاکٹروں کو جانے دو، ساری بہنیں چلی جائیں، وکلا سارے چلے جائیں. پہلے نہیں ملتے تھے کیس میں کہ دن پہ نہیں ملتے تھے، تو اب اچانک کیا ہوا کہ آپ نے بریک لگایا؟ یہ تو ہمارا حق ہے. لیکن اب ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں، پہلے کیا ہوا وہ الگ بات ہے. لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو اس وقت یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ایڈمٹ ہوا کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی رہا ہے اور خان صاحب اس میڈیکیشن پر ہے. تسلی تب ہوگی جب ایکسس اویلیبل ہو. جب سے آپ سی ایم بنے ہیں تو اب رسائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو ناکامی کا اعتراف کیوں نہیں کیا جاتا؟ دوسرا پختونخوا کے حوالے سے سوال ہے کہ وہاں بدنمی بہت ہے. آپ بولو گے کہ آپ وہاں پر صحت پی رہے ہیں پریس کانفرنس صحت کے حوالے سے صحت کے حوالے سے سوال یہ لیجیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ کون کس کی پالیسی کے تحت مر رہے ہیں؟ پالیسی کس کی تھی؟ پالیسی کس کی تھی بولے نا. پالیسی کس کی تھی ان کو دوبارہ بات کرنا؟ یار اب آپ جو ہیں منافقت کر رہے ہیں، ان کا نام ہی نہیں لے رہے، تو میں آپ کو جواب کیا دوں؟ عمران خان صاحب کی حکومت میں آیا نہیں تھا، جو لائے ہیں ان کا نام لیں. کون لایا ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے کہ کون لایا؟ پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے وہاں پر جو ہے میرے معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں. غلط پالیسی. سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جس سوچ کے تھرو یہ خبر آئی تھی عمران خان کے بلڈ پریشر کے حوالے سے، اسی سوچ نے یہ بتایا کہ آپ جو ہے وہ عمران خان نے جیل کے اندر سے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ میرے صحت کے اوپر کوئی سیاست نہ کی جائے. اگر لکھ کے دے کر اگر وہ کہتے ہیں کہ ملاقات وہ کرواتے ہیں تو پھر آپ لکھ کے بھی دیں. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ پارٹی کے اندر لکھ کے دینے کے حوالے سے کون مخالفت کر رہا ہے، اور اگر آپ لکھ کے دے کے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں پھر حرج کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم لکھ کے دیں یا یہ منہ سے بولے، وہ پوچھ کر ہی بتاتے ہیں، مطلب اختیار ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا جینوئن ایشو ہے، اور یہ ابھی سرکاری رپورٹ بتا رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی رپورٹ نہیں ہے، یہ جیل انتظامیہ کی طرف سے وہاں پر گئی ہیں. تو اگر عمران خان صاحب کی صحت کا جینوئن ایشو ہے تو جو عدالتیں یا جو ادارے نواز شریف صاحب کی صحت پر عمران خان صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اور ان کے حالانکہ پوری دنیا کو پتا تھا کہ وہ رپورٹس پلیٹلیٹس کے جعلی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، ان کو جانے دیا. ان کا باہر علاج ہوا یا نہ ہوا یہ ان کو پتا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے جانے دیا. ابھی عمران خان صاحب کا جینوئن ایشو ہے، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بول رہی ہے. عمران خان صاحب نے اتنے عرصے میں کبھی بھی جو ہے اپنے صحت کا ایشو نہیں بنایا. مسئلہ یہ ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے جو لوگ ابھی اقتدار میں ہیں، کہ عمران خان صاحب نے 1000 سے زیادہ دنوں میں کبھی بھی صحت کا ایشو اپنے لیے نہیں بنایا، اور اپنے صحت پر سیاست نہیں کی، نہ صحت کے ایشو پر کبھی ریلیف مانگا. یہ 2 دنوں میں جو ہے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں. تو اگر فرض کریں یہ آج یہ کل ان کی باری آنے والی ہے، اور یہ بہت دور نہیں ہے، اگلے بجٹ سے پہلے ان کی باری آنے والی ہے، تو پھر یہ کیا جو ہے کہیں گے، کس منہ سے کہیں گے؟ نہ انہوں نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو چھوڑا ہے، نہ چادر چار دیوالی کی پامالی کو چھوڑا ہے، نہ جو ہے ہمارے مائنرز جو 18 سال سے کم ہیں ان کو بھی انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ان پہ ایف آئی آر دہشت گردوں کی ہوئی ہے. تو یہ پھر جو ہے کس منہ سے بولیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے.
تو بہرحال ابھی عمران خان صاحب کی صحت کا جو ہے ہم اس پر بالکل سیاست نہیں کر رہے. ہم آلریڈی جو ہیں اعلان یہ بول چکے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے دیں ان کی فیملی کی. یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ باہر کوئی سیاسی بات نہیں. تو اس کے بعد جو ہے لیک کر دینا یا کسی اور کا کوئی بات ہی نہیں ہے. یہاں پر پچھلے 3 سالوں میں کافی ساری پریس کانفرنس ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے حکومت سے بھی مطالبہ ہوا ہے, اور ابھی تو آپ لوگوں نے سپریم کورٹ سے بھی امید ظاہر کی ہے کہ مطلب ملاقات کی اجازت دی جائے گی. لیکن ملاقات نہ کرانے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یا سپریم کورٹ میں بحث ہے, اور کیا اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کا مطالبہ کریں گے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ نے ملاقات کے لیے کچھ شرائط رکھی تھی, بجٹ کا بھی اور منرل کا بھی, اور ساتھ ساتھ جو ڈرون یا دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے, اور پھر وفاق جو پیسے آپ لوگوں سے مانگ رہا ہے کہ مطلب وفاق کے جو مطلب پیسے ہیں, تو یہ مختلف چیزیں آپ نے سامنے رکھی تھی, لیکن وہ سب کچھ پھر بھی ہوا, پیسے تو میرے خیال میں نہیں دیے آپ نے وفاق کو. تو یہ جو مطلب وہاں پر دہشت گردی ہے یا مطلب باقی جو چیزیں ہیں, تو یہ مطلب عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ کرانے کی وجہ مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے تقریباً تمام جتنی بھی ہمارے عدالتیں ہیں وہ یرغمال بن چکی ہیں, کیونکہ یہ جو ہے انہوں نے غیر قانونی ایلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے ذریعے یہ ترامیم لائے ہیں. یہ ترامیم بھی جو ہیں غیر آئینی ہیں, کیونکہ عوامی مینڈیٹ سے یہ حکومت نہیں آئی, تو وہ ان پر اپنی مرضی کے فیصلے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. انصاف نہیں ہو رہا. ہم بیسک مطالبہ یہی کر رہے ہیں کہ انصاف ہو, اور عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے. وہ کسی کے ذاتی نوکر بنیں گے, ذاتی نوکر بنیں گے, یا جو ہے چٹ کے ذریعے کوئی فیصلے کریں گے, تو پھر عدالتیں بند ہونی چاہیے. پھر عوام کو انصاف خود کرنا چاہیے. پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام ہے, تو وہ انصاف اپنے ہاتھ میں لے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے نام سے ڈرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر سے ڈرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنا مقبول ترین پاکستان کا لیڈر ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے. تو یہ خوف اپنا ختم کریں, کیونکہ یہ عوام کا کام ہے کہ وہ کس کو اپنا لیڈر چوز کرتی ہے. اگر عمران خان صاحب ڈیلیور کر رہے ہیں, عمران خان صاحب قوم کو فائدہ دے رہے ہیں, عمران خان صاحب ملک کی معیشت کو اٹھا رہے ہیں, عمران خان پاکستان کی خود مختاری کو بحال کر رہے ہیں, پاکستان کو عزت دلا رہے ہیں, تو یہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ خوش صرف ایک چیز پر ہوتے ہیں کہ ان کی جتنی جو ہے مطلب بوٹ پالش, جتنا جو زیادہ بوٹ پالش کرتا ہے وہ ان کو زیادہ جو ہے توجہ دیتے ہیں. جو ملک کو اچھا کرنا چاہ رہا ہے وہ ابھی جیل میں ہے. تو سارا خوف جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تو کافی تشویشناک خبر آ گئی تھی. ہم نے کہا تھا کہ یہ تشویشناک خبر بھی آ گئی تو 27 ستمبر کی کال جو ہے اس کا ٹائمنگ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ رپورٹ ایسی آ گئی تو ہم 27 ستمبر والی کال تبدیل بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ رپورٹ آ گئی تو اس کے اوپر کیا کوئی تبدیلی کا سوچا جا سکتا ہے یا وہی 27 ستمبر کی کال فائنل آ؟ میں نے سٹارٹ میں بات کہی اور جنید اکبر صاحب نے بھی کہی کہ اس رپورٹ پر ہم عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, عمران خان صاحب کے ذاتی مالجین کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, اور وکلاء کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے اپنا لائے عمل رکھیں گے. جی سر ایک منٹ صبر کر لیں سر. اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا, مجھے پتہ لگ گیا کہ ان کو کتنی ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو, میں ایک عرض کروں آپ سب کو بڑا سیریس نوٹ. دیکھو, یہ پریس کانفرنس ہم کوئی ایز اے فارمیلٹی نہیں کر رہے, نہ کوئی ٹک ٹاک کے لیے کر رہے. دیر از اے سیریس ایشو خان صاحب کے صحت کے بارے میں. ایسا میٹر آف گریو کنسرن. اس وقت صرف آپ لوگ نہیں دیکھ رہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی خبر آ جائے. اس لیے ہم نے ہمیشہ سے ایسے وقت میں یہ کہا ہے کہ ایک تو خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر کے اس کا مکمل علاج ہو, اس کا چیک اپ ہو, اس کو میڈیکل چیک اپ ہو. یہ مطالبہ ہم نے فروری میں بھی دہرایا تھا کہ اس کا چیک اپ کراؤ, اس کی کیا کیا ریزن ہے, اس کی ریگولرلی چیک. اب کل ٹیوزڈے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کل ملاقاتوں کو ایکسس دو, ڈاکٹروں کو اس کی ذاتی معالجین کو فل فور ایکسس دو, اور ان کو شفٹ کر لو تاکہ یہ کنسرن ختم ہو.
اور یہ کنسرن نہیں, یہ ایک بہت سیریس وائلیشن ہوگی. خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی بھی لیپس پاکستانی عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہو. ہم نہیں چاہتے پاکستان کا نقصان ہو. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں اور ہمیشہ کہا ہے سب سے پہلے پاکستان. لیکن سب سے پہلے پاکستان میں ایک مقبول ترین لیڈر کی صحت دا پرائم کنسرن آف ایوری سنگل پاکستانی. اس لیے مہربانی کر کے اس پہ ہمارا فوکس ہے. ہم مطالبہ دہراتے ہیں کہ کل پھر فور ایکسس دے, ان کے ڈاکٹروں کو بھی دے. تسلی تب ہوگی جب خان صاحب کا علاج ان ڈاکٹروں سے ہوگا جس پہ ان کی تسلی ہوگی, خان صاحب کی, ان کی فیملی کی تسلی ہوگی اور پارٹی کی تسلی ہوگی. جو ہیلتھ رپورٹ ہے اس کے اوپر تو کبھی رائے پنس کی جاتی ہے, کبھی ڈاکٹر کی ہیں. آج ووٹ میں عام کے حوالے سے بھی کہا گیا ٹھیک ہے چلیں تشویش ہے آپ کو. آپ کی پہلے بھی گارنٹی سے ملاقاتیں ہوتی رہی, بڑے معتبر حلقوں میں آپ کی مقام ہے, ابھی کیوں نہیں آپ کی گارنٹی مانی جا رہی, ملاقات کیوں نہیں کرنے جا رہی؟ آپ گارنٹی ابھی دینے کو تیار ہیں؟ دیکھیں اس میں گارنٹی وارنٹی کی تو بات ہے نا, ہم نے تو کہا ہے, بہنوں نے کہا ہے ہم بات نہیں کریں گے, پر ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رول کے مطابق ہے, ایس او پی کے مطابق ہے, یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے. ہمارے خلاف جو آرڈر ہوتا ہے وہ تو سیکنڈوں میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. یہ آرڈر مارچ 2025 کا آرڈر ہے.